नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़े सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हारून निज़ामी साहब। मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह ताला अपनी याद के लिए कुरान मजीद के अंदर अपने बंदों को आगाह भी कर रहा है और बता भी रहा है। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने इरशाद फरमाया कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है, दुआ जो है वो इबादत का निचोड़ है। जैसे इंसान है और इंसान के अगर दिमाग नहीं है तो आप उसे इंसान, मुकम्मल इंसान नहीं कहेंगे। ऐसे फरमाया, हमारी इबादतों में अगर हम दुआओं का एहतमाम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी भी इबादत को नामुकम्मल बताया गया है। इसलिए जब भी हम अल्लाह से दुआ करें तो पुरखुलूस के साथ में करें और पूरी उम्मीद के साथ में अल्लाह से दुआ करें और इस यकीन के साथ अल्लाह से मांगें कि वो अल्लाह ज़रूर मेरी दुआओं को, मेरी हाजात को सुनने वाला है। अब इसमें एक चीज़ मैं ये ऐड करता हूँ, बताता हूँ कि दुआ हम और आप जो मांगते हैं तो उसके अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर लगाना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि जिस दुआ में अव्वल में दुरूद शरीफ लग जाता है और आखिर में दुरूद शरीफ लग जाता है तो वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़रूर बज़रूर कबूल होती है। और फरमाए कि जब हम दुआ मांगें तो सबसे पहले दरूद शरीफ जो है पढ़ें और उसके बाद जो है अल्लाह की हम्दो सना करें। लेकिन जिस दुआओं के अंदर अस्माउल हुस्ना अगर लगा लिया जाए तो उससे और जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। जैसे एक दुआ आती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर इसको पहले पढ़ लिया जाए तो और जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरीके से व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। दुआ से पहले अगर कुरान मजीद की ये आयत पढ़ ली जाए तो बहुत जल्दी दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से तीसरी दुआ है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यानी अगर हम इन तीन दुआओं में से अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, और तीसरी दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब हम दुआ मांगने बैठें तो सबसे पहले ये तीनों आयतें पढ़ लिया करें, फिर अपनी हाजात को, अपनी ज़रूरतों को अल्लाह के सामने रखें तो इससे बहुत जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो मुसीबत आई कि उनको मछली ने खा लिया और फिर वो मछली समंदर के नीचे चली गई,
اس مچھلی کو دوسری مچھلی کھا گئی تھی اور وہاں پہ 40 دن وہ رہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی اور وہ صحیح سلامت رہے اس کے اندر۔ تو 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی برکت سے کہ مچھلی کے اندر بے چینی پیدا ہوئی اور یونس علیہ السلام اس مصیبت سے نکل آئے، اور نکلنے کے بعد یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دعا، یہ آیت کریمہ بھی اس کو کہتے ہیں، 17 سپارے میں یہ آیت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی یا تمام مومنین کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، وَنَجَّيْنَاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے میں نے اس دعا کو عام کر دیا۔ یعنی جو بھی مسلمان اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی دعا ضرور بضرور قبول ہوگی۔ اور دوسری دعا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تیسری دعا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان کو اسماء الحسنہ بھی کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم دعا مانگے اللہ سے تو سب سے پہلے جو ہے اللہ کی حمد و تعریف کریں، درود شریف پڑھیں، پھر یہ 3 دعاؤں کو پڑھ لیں، پھر اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آخری بات، اب مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ سوال ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا، جیسے اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور بعض لوگ جو ہے فون پہ پوچھتے ہیں، معلومات کرتے ہیں کہ وائرس، کورونا وائرس جو کئی ملکوں کے اندر پھیل چکا ہے اور اس کی افواہیں بہت زیادہ ہیں، کچھ اس کے مریض بھی پائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت کی ایک مہلک بیماری کہہ لیجئے، یا آدمی ٹینشنائز اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو میں ابھی سے 2 دعائیں اپنے تمام ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ صبح یہ دعا پڑھ لیں اور ایک دعا شام کو پڑھ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کورونا وائرس ان کے قریب نہیں آئے گا۔ پہلی دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ دعا میں نے 3 مرتبہ پڑھی ہے، اور اس دعا کو صبح 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، گھر کے افراد کو پلا دیں، بچوں کے اوپر دم کر دیں، صبح 7 بار۔ اور شام کو یہ دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا شام کو 7 بار پڑھنی ہے، اور جس سے پہلے جو میں نے بتائی وہ صبح 7 بار پڑھنی۔ ان دونوں دعاؤں کو صبح شام اہتمام کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اپنے گھر کے افراد کے اوپر دم کر دیں، بچوں کو پانی پہ دم کر کے پلا دیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کرونا وائرس کیسا بھی وائرس ہوگا، کیسی بھی بیماری ہوگی، اللہ اسے حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی محمد جموں سے۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جموں سے علی محمد سے۔ جی سوال کیجیے۔ میرے 2 مسئلے ہیں۔ جی
ایک میں نے چاش نماز کے حوالے سے کہا کہ انسان کی 360 حصے ہوتے ہیں. کیا چاش نماز پڑھنے سے اس کا انسان کی جسم کا صدقہ نکل جاتا ہے؟ چاش نماز کی ذرا تفصیل مولانا صاحب سے جاننا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ رات کو خواب کسی مرے ہوئے آدمی نے آخروٹ دیے مجھے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جی آخروٹ دیے، آخروٹ مرے ہوئے آدمی نے. پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں جی، پہلا سوال کیا ہے؟ چاش نماز کے متعلق پوچھنا کہ کیا انسان کے جسم کے 360 حصے ہوتے ہیں، بات ہوتے ہیں، کیا اس کا صدقہ نکل جاتا ہے چاش نماز سے؟ اس کے بارے میں تفصیل دینا چاشت کی چاہتا نماز ہوں. سے اس کا صدقہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ دوسرا نے یہ- خواب کی تعبیر کے تعلق سے سوال کیا ہے، تو اس پروگرام میں خواب کی تعبیر نہیں بتائی جاتی ہے. پہلے سوال کا جواب چلو دیا جا ٹھیک رہا ہے. ہے. جی شکریہ کال ٹھیک کرنے ہے. کے لیے. جی مولانا صاحب. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور تمہیں صبح جو ہے تمہارے 360 کے جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، یعنی روزانہ 360 صدقے ادا کرو. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، تعجب سے کہا کہ اتنے صدقے کون دے پائے گا، 360 صدقہ کون دے پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا صدقہ ہے، بھولے کو راستہ بتا دو صدقہ ہے، راستے سے کوئی کانٹا یا تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے. اگر یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو تو 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیا کرو، 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیا کرو، تو تمہارے 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا. جی چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہاں مودی صاحب سے سوال ہے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم سری نگر سے، کشمیر سے، جی کانپورہ سے. سوال کیجیے. جی سر، اگر مثال بہن باپ کو بیٹوں سے بات نہیں کرنے دے گی، جی بیٹی باپ کو بیٹوں سے الگ کر رہی ہے. بیٹی باپ کو بیٹوں سے الگ کر رہی ہے. جی سر، جی مودی صاحب. اور اگر باپ اسی دوران مثال مر جائے ہاں تو اس میں بیٹوں کا کچھ مثال بیٹے جاتے ہیں باپ کے پاس، لیکن بہن جھگڑا کرتی ہے. نہیں کیا بہن وجہ کیا جھگڑا ہے؟ کرتی ہے مطلب بیٹے کو باپ سے الگ بیٹی کیوں کر رہی ہے؟ وہ پتہ نہیں، وہ ایک بیٹے کے ساتھ تھے، ہم 3 بیٹے تھے اس کے، جی وہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہے. پھر باپ کو دیے ہم نے پیسے کچھ 30 لاکھ روپیہ، پھر انہوں نے اس کو ان سے بھی الگ کیا، اور ان کی شادی ہو گئی تھی 10 سال پہلے. وہ ادھر اس کا جو پتی ہے وہ بھی اکیلا اپنے باپ کا بیٹا ہے، اس کو بھی ادھر سے الگ نکالا. پھر آ گئی یہاں، ان کو بھی یہاں سے الگ نکالا. پھر ہم باپ کے پاس جاتے تھے، ان کو کمرے میں بند کیا، اس کو باہر نہیں نکلنے دیتی تھی کہ بیٹوں سے بات مت کرو. ٹھیک ہے، سوال واضح ہو چکا ہے، بالکل جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ. اسی دوران سب گزر گیا. جی 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 ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. جی اگر وہ ایسا کر رہی ہیں تو یہ بہت غلط طریقہ ہے، اور دوسرے کی بیٹیوں کا بھی حق ہے اور بیٹوں کا بھی اسی طریقے سے حق ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ ایسا کر رہی ہیں تو میں قرآن مجید کی ایک دعا بتاتا ہوں، یہ اس کی پابندی کر لیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اس دعا کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے حق میں دعا کریں تو انشاءاللہ اس بیٹی کے اندر باپ سے، بھائیوں سے، سب سے محبت پیدا ہوگی. انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم لکھنؤ سے فاطمہ بول رہے ہیں.
جی مجھے مولوی صاحب سے یہ جاننا، میرا بچہ ہے 6 سال کا، اور جیسے وہ سبق یاد کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بیٹھتا نہیں نا، اور جتنا بھی یاد کراتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے، اس کے پڑھائی میں دل بالکل نہیں لگتا ہے، اور جو مولوی صاحب دعا بتاتے وہ پڑھتے، اس کو وہ پڑھتی بھی ہے، اس کے بعد بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے. ٹھیک. اور پڑھنے کے لیے تو اللہ پڑھنے کے لیے تو اتنا دل چراتی کہنے صبح سے شام تک کے پیچھے پڑے رہو، اللہ پڑھو نہیں. ایسا مولوی صاحب سے دعا بتوا دیجیے کہ جیسے اس کا ذہن کھلا، پڑھنے میں دل لگے. ضرور فائدہ ہوگا، بالکل جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے کہ صبح یہ دعا پڑھ لیا کریں 21 مرتبہ، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. یہ اس کی پیشانی پہ پڑھ کے دم کر دیں، اور اس کو پانی کے اوپر دم کر کے بھی پلا دیں، ایک چیز. اور شام کو اسی بیٹے کو تھوڑے سے ان کو چاہیے کہ یہ بادام لے لیں، بادام، اور بادام کے اوپر پڑھ کے دم کر لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 40 بادام پہ اس پہ دم کر لیں، اور بیٹے کو صبح ایک نہار منہ کھلا دیا کرے. صبح میں نے دعا دوسری بتائی ہے ربی حبلی من الصالحین 21 مرتبہ، اور شام کو یہ پڑھنا ہے 21 مرتبہ. ایک مرتبہ کسی دن پڑھ کے دم کر لیں 40 بادام پہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ اس کا پڑھائی میں من لگے گا، اور انشاءاللہ اچھے وہ نمبرات سے پاس ہوگا انشاءاللہ. تو ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں، سوال کو مختصر رکھیں، واضح رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کال لی جا سکے. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام حضرت. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چتور گڑھ سے بول رہا ہوں، راجستھان سے. چتور گڑھ. جی سوال حضرت کیجیے. میں نماز پڑھتا ہوں. جی جی سوال کیجیے. ہلو. جی سوال کیجیے. میں نماز پڑھتا ہوں، اس وقت میں میرے کو پتہ نہیں، ایک دم ایک رکوع میں جاتا ہوں جیسے، جی اور ذہن کہاں چلا جاتا پتہ نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب، نماز میں ذہن بھٹک جاتا ہے. بھائی کو چاہیے کہ جب نماز میں یہ کھڑے ہوں تو اس سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جو ہے پھونک مار دیا کریں. اور باقی نماز کے دوران اگر کوئی ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں، تو ان کو فوراً جو ہے ڈیلیٹ کر دیں، فوراً نظر انداز کر دیں. اور بلکہ اگر نماز کے اندر جو ہے دھیان نہیں لگ رہا ہے تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ نیت باندھنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور داہنے کندھے اور بائیں کندھے پہ پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ وسوسے خیالات ان کے ختم ہو جائیں گے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہہ رہی ہوں سر کیا نام ہے، میرا ایک سوال ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کر رہی ہوں یو پی سنبل سے. جی سوال کیجیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو لائٹ بھاگ گئی ہے، آپ کو موبائل پہ ہی جواب دینا ہے مجھے، ٹی وی پہ جواب نہیں ملے گا مجھے.
جی دوسرا یہ ہے میرا کہ میرا بیٹا جو ہے بمبئی جا رہا ہے سر انٹرویو کے لیے. ہوں اب پہلی بار جا رہا ہے اور مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے. پہلی بار میرا بچہ نکل جائے گھر سے, مطلب باہر دور. تو پھر سر یہ ہے مجھے کوئی پڑھنے کے لیے دعا بتا دو اور میرے بچے کے لیے حفاظت کے لیے کوئی وہاں جانے کے لیے کوئی دعا بتا دو. جی شکریہ کال کرنے کے لیے, جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب, بچے کی حفاظت اور کامیابی کے لیے. جی جو بچی کے لیے بتایا انہوں نے, اس کے لیے دعا ہے قرآن مجید میں, احادیث شریفہ میں دعا ہے, اللہم حافظنا من شرور انفسنا, اللہم حافظنا من شرور انفسنا, اللہم حافظنا من شرور انفسنا. یہ دعا 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیا جائے اور ان کے اوپر پڑھ کے دم بھی کر دیا جائے. اور کامیابی کے لیے جو بیٹوں کے لیے بتایا انہوں نے, تو کامیابی کے لیے چاہیے کہ ان کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. 21 مرتبہ پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے روزانہ ان کو پلا دیا کریں, یا وہ خود پڑھ کے پی لیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے نوازے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نئی ملوی بول رہا ہوں, پٹیالے سے, پنجاب سے. پٹیالہ. جی ہاں پٹیالہ پنجاب سے. جی جی سوال کیجیے. میرا لڑکا ہے 10 سال کا, جی اس کا نام محمد ایان ہے. تو اس کے نا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, اتنا زیادہ درد ہوتا ہے, دوائی بھی اسی کرا رہے ہیں, مطلب کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کہاں پر درد, مولانا سے کہاں پر درد ہے, درد کہاں پر ہے؟ یہ گھٹنے ہوتے ہیں. اچھا گھٹنے میں. ہاں دونوں, مطلب دونوں پیروں میں ہے گھٹنے میں. کب سے ہے یہ؟ مطلب اتنا درد ہوتا ہے, بہت روتا ہے یہ, مطلب کم سے کم ہو گیا اس کو 15 دن ہو گئے. گھٹنے میں درد ہے. جواب دیا جا رہا ہے, مولانا سے کوئی جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے, دعا بتائی جا رہی ہے. جی مولانا صاحب. بھائی کو چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ دعا اصلی زیتون کا تیل اگر مل جائے, اصلی زیتون کا تیل اگر مل جائے تو اس اصلی زیتون تیل کے اوپر دم کریں اور پھر اسی تیل کی مالش کریں. اگر تیل اصلی زیتون نہیں مل پا رہا ہے تو یہ دعا پانی پہ دم کر کے پلائیں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. 15واں سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے آدھا, وہاں پہ یہ دعا موجود ہے. اس کو 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں, اور اگر جو ہے اصلی زیتون مل جائے تو اس کے اوپر روزانہ پڑھیں, اسی تیل کی مالش کریں. اور شام کو ان کو 1 مرتبہ سورہ علق, شام کو 1 مرتبہ سورہ علق, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, 1 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گھٹنوں کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم نعیمہ خاتون بول رہے ہیں, ہم کو بات کرنا مولانا صاحب. جی 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 سوال کیجیے. میرا سوال ہے, اگر عورت کے 5 دن چھوٹ جاتا ہے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے, کون یا اللہ یا رجاکو یا سفار کا لا حول ولا قوت, یہ سب پڑھنا چاہیے تو نہیں پڑھنا چاہیے؟ اور پھر سے یہ دعا ہے کتاب میں سورہ میں ہے, اللہ موقع وحدینی آفینی رزقنی, یہ کس چیز کے دعا ہے, مانے کس چیز میں پڑھنا چاہیے؟ پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ میں نے 5 دن چھوٹ جاتا ہے عورت کے جو نماز بتا دی, اس میں کیا کیا چیز, درود شریف یا اللہ یا رجاکو یا لا حول, یہ سب پڑھنا چاہیے تو نہیں پڑھنا, کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک, یہی بات ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے, جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا. جن اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں, اور نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں, قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہیں, قرآن شریف کو چھو بھی نہیں سکتی ہیں, لیکن یہ درود شریف پڑھ سکتی ہیں,
درود شریف پڑھ لیں اور تسبیح پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اسی طریقے سے دعائیں مانگ سکتی ہیں, دعا مانگیں اور تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, چوتھا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, درود شریف پڑھ سکتی ہیں, دعائیں مانگ سکتی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں کر سکتی ہیں. نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں, قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہیں, قرآن شریف کو جو چھو بھی نہیں سکتی ہیں, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. بلکہ میں اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں اپنی تمام ماؤں بہنوں کو کہ جب یہ جن اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو ان کو بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے ٹائم وضو بنا لیا جائے, ہر نماز کے ٹائم وضو بنا لیں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں, بیٹھ کے دعائیں مانگ لیں, تسبیح پڑھ لیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں. اور پھر اسی طریقے سے تاکہ نماز کی ایک روٹین بنتی رہے, نماز کی ایک حیت باقی رہے. بلکہ نماز و قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہیں بلکہ دعائیں مانگیں, ذکر کریں اور اسی طریقے سے درود شریف پڑھ سکتی ہیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آسام سے صالح احمد بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. ہمارا بیٹے کے لیے شادی مطلب رشتہ مانگنے گیا تو رشتے دار نے کہا دیا کہ تمہارا مذہب الگ ہے اور ہمارا مذہب الگ ہے تو ہم نہیں ہو سکتا شادی. تو مذہب سے کیا چکر ہے, ہم کو تھوڑا سمجھا دیجیے بستر سے. شاید ہمارا بھی کلمہ ایک ہی ہے, اس کا بھی کلمہ ایک ہی ہے. جی عقیدے کے تعلق سے چلیے رشتے کے سلسلے میں آپ سوال کر رہے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے, جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب, اچھا رشتہ ہو جائے اس کے لیے کوئی دعا. بھائی کی آواز صاف نہیں آ پائی. جی ان کا سوال یہ تھا کہ ان کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے اس کے لیے کوئی دعا چاہتے ہیں. جی بیٹی کو چاہیے کہ بعد نماز عشاء جب عشاء کی نماز پوری پڑھ لیں اس کے بعد قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. اس دعا کو 40 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے حضور میں دعا کریں, انشاءاللہ مناسب رشتہ ملے گا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شاہین بول رہی ہوں. آواز دھیمی آ رہی تو جی تیز بولیے. جی میں شاہین بول رہی ہوں دلی سے. جی سوال کیجیے. جی وہ میری امی ہیں, انہیں 15-20 سال ہو گئے نماز پڑھے ہوئے. وہ قرآن شریف کو دیکھ دیکھ کے بھاگتی ہیں وہ, اور نہ نماز پڑھ پاتی ہیں. اور پہلے اتنی نماز پڑھتی تھی کہ تہجد بھی پڑھتی تھی. کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ بس وہ ڈرتی ہیں, ان کے دماغ میں خیال آتے ہیں. وہ جہاں قرآن شریف ہوتا ہے اس کمرے میں بھی نہیں بیٹھتی ہیں. اور پہلے سارے دن پڑھا کرتی تھی وہ قرآن شریف بھی, نماز بھی. اور لاہور بھی پڑھتی رہتی ہیں. وہ لاہور کی تسبیح ہلکے ہلکے پڑھتی رہتی ہیں مگر وہ نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں. نماز نہیں پڑھ پا رہی ہے کیا مطلب اٹھ بیٹھ نہیں پاتی ہیں؟ نہیں اٹھ بیٹھتی ہیں, سب کچھ ہے, تندرستی بھی ٹھیک ہے, ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے انہیں. مگر پتہ نہیں کیوں ڈرتی ہیں, ان کے دماغ میں برے خیال آتے ہیں. اچھا. میں چاہتی ہوں وہ نماز پڑھیں, گھر میں عبادت ہو, اچھا ماحول ہو. پہلے نماز وغیرہ پڑھتی تھیں, قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اب نہیں کر رہی ہے؟ جی 15-20 سال ہو گئے, اب نہیں کرتی. پہلے تو اور بچوں کو بھی پڑھاتی تھی وہ. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن کو چاہیے کہ سب سے اول تو یہ باوضو رہیں. سب سے اول جو تکلیف یہ بتا رہی ہیں اس کے لیے باوضو ان کا ہونا ان کے لیے ضروری ہے. اور دوسری کی جو ہے یہ صرف استغفار کی تسبیح پڑھیں. اگر ان سے ہو سکے تو تقریباً 5 تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں. اتنا ہی پڑھیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 5 تسبیح روزانہ استغفار کی پڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ باوضو رہیں. یہ 2 عمل کی برکت سے انشاءاللہ قرآن و نماز میں من لگ جائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. میں ایم ڈی شیخ بول رہا ہوں پونا سے. جی سوال کیجیے. میرا ایک سوال ہے. جی. میرا بچے ایک تو 5 سال کا ہے اور ایک 8 سال کا ہے.
तो दोनों का आकीका नहीं हुआ है, तो हम अभी इस टाइम कैसे अदा करें इसको? और आकीका करना दूसरा सवाल है जी। हाँ जी, दूसरा सवाल है नमाज के टाइम मतलब ध्यान और कहीं चला जाता है, तो इसको कैसे मतलब नमाज पे लाए ध्यान को? शुक्रिया और कॉल करने तीसरा के सवाल है मेरा, लिए जी। और कोई सवाल? जो ट्रेन बात में चलते फिरते जो हम कपड़े पहनते हैं उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकते हैं क्या? एक बार फिर से रिपीट कीजिए सवाल। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कपड़ा पहन के मतलब ट्रेन बस में अच्छा, जाते ट्रेन हैं, बस में सफर करते हैं हाँ उस कपड़े में? उसी कपड़े में नमाज हो सकता है क्या? शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया जी जी मौलाना साहब। भाई ने 2 सवाल किए, पहले सवाल को वाज़े कर दीजिए। जी, पहला इनका 5 साल का बच्चा है और एक 8 साल का बच्चा है, ये अकीका करना चाहते हैं, अब उस बच्चों का कैसे अदा करें? बेहतर ये है कि 7वें दिन अकीका होना चाहिए, पैदाइश के 7वें दिन अकीका होना चाहिए। अब अगर 7वें दिन नहीं कर पाए तो किसी दिन भी कर ले, बाद में भी कर सकते हैं, जब बच्चा 1 महीने का हो जाए, 1 साल का हो जाए, 2 साल का हो जाए, जब भी ये अकीका करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 7वें दिन अकीका करना ये बेहतर है। अगर लड़का है तो उसकी तरफ से 2 बकरे होंगे, और लड़की है तो उसकी तरफ से 1 बकरा होगा। और इसी तरीके से अगर लड़के में एक ही बकरा अगर कर दें तब भी अकीका हो जाएगा, और उसके गोश्त को 3 जगह तकसीम कर ले, अपने लिए, अहले महल्ला के लिए और थोड़ा सा गरीबों के लिए भी कर दें। ये तरीक़ा होता है अकीके का। अकीके की बरकत से बच्चे की तमाम मुसीबतें, बलाएँ, परेशानियाँ कट जाती हैं। और दूसरा सवाल जो भाई ने किया कि जो कपड़े ये पहने हुए हैं, ये बाथरूम और इसी तरीके से इस्तिंजा करने जाते हैं, क्या उन्हीं कपड़ों में हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो उसमें कोई हरज नहीं है। ये अपने आप को ये बचाएं उन चीज़ों से कि उसके ऊपर कोई गंदगी ना पड़े, कोई छींट ना पड़े, और अगर बाकायदा उसकी हिफाजत है कपड़ों की और कोई गंदगी उसमें नहीं लगी है तो उससे नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं। जी, और एक सवाल इनका ये था कि नमाज में जहन भटक जाता है। उससे पहले मैंने बताया ना कि अभी नमाज़ पढ़ने से पहले बल्कि एक दुआ थी कुरान मजीद के अंदर, वमिन हमज़ाति शयातीन यहज़ुरून, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन अन यहज़ुरून। इस दुआ को नमाज से पहले 3 बार पढ़ लिया करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह नमाज में उल्टे सीधे ख्यालात नहीं आएंगे। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हम रायबरेली से बोल रहे हैं, मैं बात करनी है आपसे जी से। जी, रायबरेली से, सवाल कीजिए। जी, हमको मौलाना साहब से ये पूछना है, जब हम नियत बांधते हैं तो सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, तो क्या सुबहान अल्लाह पढ़ने से पहले हमको बिस्मिल्लाह करना चाहिए? जी, और कोई सवाल? हाँ, और सवाल ये है कि जो नापाकी में औरतें होती हैं तो दरूद शरीफ और कलमा सब चीज पढ़ ले, हम जरूरी ये पूछना है कि चारों कुल और अतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं मुजबानी की नहीं? और कोई पर मुसीबत परेशानी जो हाफिज ये बताते हैं दरिया में पढ़ के चना या कोई भी चीज पढ़ के दरिया में डालने वाला सदका हमका जानना है। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब। जी देखिए, मैंने अभी शुरू में बताया ना कि जो है कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आयतल कुर्सी कुरान शरीफ में है, कुल हुवल्लाह शरीफ कुरान शरीफ में है, तो उस हालत में, जिस हालत में ये नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, उस हालत में आयतल कुर्सी भी नहीं पढ़ सकती हैं और कुल हुवल्लाह शरीफ भी नहीं पढ़ सकती हैं, क्योंकि वो कुरान मजीद का एक हिस्सा है, एक जुज़ है। जो मैंने बताया, दुआएं मांगें, तस्बीह पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र कर लें, तीसरा कलमा पढ़ लें, चौथा कलमा पढ़ लें, कुरान शरीफ से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं पढ़ सकती हैं। और जो सदक़े वाला अमल पूछा है तो वो एक सदक़ा है, जो चनों के ऊपर 2.5 किलो चने ले लिए जाए, 2.5 किलो चने,
اور ہر چنے کے اوپر پڑھا جائے یا اللہ یا سلامو، یا اللہ یا سلامو۔ جب وہ پورے ہو جائیں تو ان چنوں کو لے جا کے بڑے تالاب میں یا گومتی میں ڈال دیں، تو جو بلوں کی چیوٹیاں ہیں اور سمندر کی جو ہے مچھلیاں ہیں، وہ جب دعائیں کرتی ہیں تو پھر جو ہے بڑی سے بڑی مصیبت جو ہے ٹل جاتی۔ جی، ایک سوال یہ تھا کہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم جو پڑھتے ہیں اس سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ جب یہ نیت باندھیں گی، کوئی سی بھی نماز ہے، جب نیت باندھیں گی، نیت باندھنے کے فوراً ان کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد یعنی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، لیکن نیت باندھنے کے بعد فوراً یہ جو ہے ثنا پڑھیں گی، سبحانک اللہم، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ جب ثنا پوری ہو جائے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں کریں گے۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو، سوال کیجیے۔ ابھی جو بخار کے لیے دعا بولے تھے نا، تھوڑا بولنا۔ کس چیز کے لیے؟ بخار کے لیے؟ ہاں، اور کان میں درد کے لیے کوئی چھوٹی دعا بولنا جس سے کہ لکھنے میں آسانی ہو، اور باہر جائیں گے تو راستے میں کون سی دعا پڑھتے رہنا ہے؟ بسم اللہ ہی توکل تو اللہ، وہ تو نکلنے کے ٹائم پر پڑھنا ہے نا، اس کے بعد میں راستے میں باہر گئے تو وہ کون سی دعا پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب۔ جی، بخار کے لیے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ الحمد شریف، 7 مرتبہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے اور پانی پہ دم کر کے پیا جائے، اور 7 مرتبہ پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے داہنے ہاتھ کے اوپر سے دم کرے نیچے کی طرف، تو بخار انشاءاللہ اتر جائے گا۔ اور اسی طریقے سے باہر نکلنے کے لیے جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھ کر نکلیں، اور بلکہ راستے میں یہ آیت الکرسی پڑھیں اور یہ دعا پڑھتی رہیں، اللہم حافظنا من شرور انفسنا، اللہم حافظنا من شرور انفسنا، یہ پڑھتی رہیں۔ جی، اور کان میں درد کے لیے؟ قرآن مجید کے اندر یہ دعا آتی ہے کأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب علیم، کأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب علیم۔ یہ 9 سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے اس سے تھوڑا پہلے یہ دعا ہے، جس کو جو ہے 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں تو کان کی تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جی، تو ناظرین پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو چلیے ناظرین کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں کوٹا راجستھان سے اکیلا بول رہی ہوں۔ کوٹا راجستھان، جی سوال کیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وضو بنانے کے بعد آئینہ پہ نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور ایک سوال اور ہے کہ بچوں کے اوپر الحمد شریف روز پڑھ کے پھونکتی ہوں میں، تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مطلب 7 مرتبہ، اور لیٹے لیٹے بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں کیا اپن؟ کچھ بھی دعائیں درود، اور ایک جو مجھے دعائیں بتا رکھی ہے مولانا صاحب نے وہ پڑھتی ہوں، مجھے دوسری درود شریف نہیں آتی ہے، تو وہ جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں وہ 3 مرتبہ آگے 3 مرتبہ پیچھے پڑھنے سے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، درود ابراہیمی۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی جی مولانا صاحب، کیا آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو بنانے کے بعد آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ آئینہ دیکھیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور سورہ فاتحہ جو پڑھ کے دم کرتی ہیں تو سورہ فاتحہ کا نام شفا بھی ہے، پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی
اور درود ابراہیمی، ان کو صرف درود ابراہیمی یاد ہے، تو یہ اسی درود کا ورد کرتی ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا صحیح ہے؟ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ یہی درود شریف ہے، بہتر ہے کہ یہی درود شریف پڑھیں وہ۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، ہم کو پریشانی ہے، ہمارا لڑکا کسی لڑکی سے بہت پریشان کیے، لڑکی وہ ہماری برادری بھی نہیں ہے اور لڑکی بہت پریشان کیے ہے، کسی طریقے سے شادی کے لیے بھی کہیں نہیں راضی ہوتا، وہ لڑکی دعا تعویذ کے ذریعے سے اس کو پاگل کر دیے، ہم کو ہماری بات ہی نہیں مان رہا ہے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی، فیض آباد سے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب، ایک دم پریشان کیے، کوئی رشتے کے لیے وہ راضی ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ۔ جی مولانا صاحب، ان کو چاہیے کہ میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس صورت کو 11 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے کھلایا جائے تو انشاءاللہ جو ان سے محبت پیدا ہوگی اور ادھر سے اس کو نفرت پیدا ہو جائے گی۔ بلکہ بعد نماز عشاء یہ بھی پڑھیں، یہ یا رؤوف یا جامع، یا رؤوف یا جامع، یا رؤوف یا جامع کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں بعد نماز عشاء، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے کھلائیں تو ان سے محبت پیدا ہوگی۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بنگلور سے۔ جی، سوال کیجیے۔ ارے تو میں حضرت سے بات کرنا ہوں، جنا پر سے نہیں، یہاں سے تو بنگلور میں کوئی دریا نہیں مل رہا، وہ دریا میں کھیلنا ہے یا کبوتر کو ڈال دیں اسے، یہاں سے ادھر جھوڑ نہیں مل رہا، چنا پر سے بتاتے نہیں ہیں 2.5 کلو جھوڑ میں ڈالنا ہے، ادھر بنگلور میں کوئی جھوڑ نہیں مل رہا، دریا نہیں ہے وہاں پر، ہاں تو اس کی پھر کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جی، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی، جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، آواز صاف نہیں آئی بہن کی۔ جی، صدقے والا عمل جو آپ نے بتایا تھا، 2.5 کلو چنے والا جو عمل آپ نے بتایا تھا، تو ان کا جو علاقہ ہے وہاں دریا نہیں ہے، تو پھر آخر وہ کیا کریں؟ اگر ایسی کوئی سبیل نہیں ہے تو کسی غریب کو دے دیں، اور اگر کوئی غریب نہ ملے تو کسی جانور کو کھلا دیں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، ہم تلنگانہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی، سوال کیجیے۔ میرا نام آصف خان ہے۔ میرا ایک سوال ہے، ہمارے ایک مولانا کا انتقال ہو گیا، کہیں دور شہر میں رہتے دونوں، مجھے جانا نہیں ہوا، تو ان کے لیے کچھ دعا کر سکتے کیا، یہ بتائیے مجھے۔ جی، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب، جی بہتر ہے کہ جب بھی یہ نماز پڑھیں تو ان کے لیے بھی نماز پڑھیں، 2 رکعت 4 رکعت، جب بھی یہ قرآن شریف پڑھیں تو ان کو بھی دعاؤں میں شامل رکھیں، انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا۔ اور کچھ ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، ان کو ثواب اس کا مل جائے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی، سوال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپن مشکل میں رہتا نا، اور مشکلات پھر یہ کس طریقے سے آتے مشکلات، نیک لوگوں کو مشکلات رہتے، تو اس کے بارے میں سوال تھا۔ نیک لوگوں کو مشکلات کیوں پیش آتی ہے؟ جی ہاں، جی ہاں جی۔
شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. انسان اگر مشکل میں پیش در پیش رہتا ہے اور جو ہے یکے بعد دیگرے پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی جب بیماری طویل ہو گئی, پریشانیاں بہت طویل ہو گئیں, تو انہوں نے یہ دعا پڑھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. 40 مرتبہ صبح پڑھ کر یہ دعا کیا جائے تو انشاءاللہ جیسی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے نجات دے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرات سورت سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجئے. جی سوال کیجئے. بہت کھجلی ہو گئی ہے, اس کو دانے ابھر کے آ رہے ہیں. میں دوا سے بہت پریشان ہو گئی ہوں, اس کے لیے کوئی وظیفہ دعا بتائیے. کہاں کھجلی ہو گئی ہے؟ ہاں پورے انگ پہ کھجلی ہو گئی, دانے نکلتے ہیں, ادھر کے دانے نکل رہے, کمی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جواب بالکل جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. اس کے لیے قرآن مجید کے 23 سپارے میں یہ دعا آتی ہے اورکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اورکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اورکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. یہ دعا ناریل کے تیل پہ دم کر کے اور پورے جو ہے جسم میں مالش کی جائے اور اس دعا کو پانی پہ دم کر کے بھی پئیں تو کھجلی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ترنم بول رہی دہلی سے. مولانا صاحب سے بھی میرا سلام بہت بہت بول دیجیے, اور میرے بیٹا کے لیے تیرا بولیے دعا کرنے کے لیے. میں یہ بول رہی ہوں کہ مولانا صاحب جو بتائے تھے 7واں پارہ میں پہلے صفحہ میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. وہ جو بتایا تھے کہ نشہ والے کو پلانے کے لیے مولی میں یار, تو وہ تو نشہ مکتی میں بھرتی ہے, تو وہ اس کو یہ پانی دم کر کے 1 مہینہ پہ ہم لوگ جاتے ہیں ملنے تو وہ پلا سکتے ہیں. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, کیا انہوں نے جو قرآن کی آیت پڑھی وہ صحیح پڑھی ہے؟ جی اس سے گزشتہ ہفتے میں نے ان کو یہ عمل بتایا تھا. اگر بیٹا ان کے پاس ہے تو اس کو جو ہے یہی پانی پہ دم کر کے پلائیں انشاءاللہ کہ جو ہے آج نہیں تو کل اس کی برکت سے اس کو نشے کی چیزوں سے اور شراب سے اس کو نفرت ہو جائے گی. اگر ان کے پاس بیٹا نہیں ہے تو جب یہ اس سے ملنے جائیں, جہاں کہیں بھی بیٹا ہے جیل میں کہیں بھی ہے, تو جب اس سے یہ ملنے جائیں تو اس پانی کو دم کر لے, یہی پانی اس کو پلا سکتے ہیں. اور بیٹے کو خود بتا دے کہ یہ دعا بیٹا کثرت سے پڑھا کرو, لکھ کے دے دیں, اور وہ اس کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے شراب کی لت سے اور بری چیزوں سے, نشے کی چیزوں سے اس کو نفرت پیدا ہو جائے گی اس کو. اور بلکہ یہ جو ہے ان کے حق میں دعا کرے, یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے حق میں دعا کرے. تو جب یہ دعا کریں گی اور قرآن کریم کی یہ دعا پڑھ کے بیٹے کو پلائیں گی تو ماں کی دعا تو ایسے بیٹے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تو یہ خود ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے. اور یہ جو آیت انہوں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے صحیح پڑھی ہے, اس کو پانی پہ دم کر کے جب جائے ان کو پلا سکتے ہیں. بلکہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو جو ہے نیک صالح بنائے, فرما بردار بنائے, اور تمام اس کو جو ہے بری چیزوں سے اللہ اس کو نفرت پیدا کر دے. چلیے
अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जैन से बात कर रहे हैं जी, सवाल कीजिए। सवाल कीजिए जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा जो बेटा है जी। जब वो बात करता है तो उसकी बात रुक रुक के आती है। अच्छा, जबान में लुकनत है। जी, सवाल हमारा ये है कि जब हम जी जी, चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए मौलाना साहब, ये पहला ये जो सवाल कर रहे थे इससे पहले, वो ये था कि ज़बान में लुकनत है इनके बच्चे के। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने दुआ की, और वो दुआ कुरान मजीद के 16वें सिपारे में है, जहाँ पे निस्फ़ होता है, आधा सिपारा होता है, वहाँ पे ये दुआ लिखी है, और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 40 मरतबा सुबह, 40 मरतबा शाम को बच्चे को पानी पे दम करके पिलाया जाए तो ज़ुबान में लुकनत की जो तकलीफ़ है इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे मौलाना हारून निज़ामी साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फ़िलहाल दुआ और दवा प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।